एग्जाम्पल होती है कि जिसके दिल में एक नुक्ते के बराबर भी तकब्बुर होगा ना, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो जिसका पूरा दिल ही तकब्बुर से भरा हुआ है, उसका क्या हाल होगा। शैतान ने तो वंस इन अ लाइफ टाइम कहा ना, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। जो रोज ये कहता हो, उसने एक बार कहा तो सब बर्बाद हो गया। जो रोज ये कहता हो, अच्छा हम में से कई लोग हैं कि जब भी इस तरह का बयान होता है तो कहते हैं यार मैं क्या तकब्बुर करता हूं, मैं तो बड़ा आजिज आदमी हूं। ठीक है ना, चलिए थोड़ी सी मैं एग्जाम्पल्स के जरिए थोड़ी डिटेल से समझ लेते हैं। पहले तो ये समझ लें कि जब भी तकब्बुर की बात होती है ना, तो ख्याल ये आता है यार ये पैसे वाले करते हैं, मालदार जो है ना वो तकब्बुर करते हैं गरीबों पर। ये भी हमारी भूल है। उलमा ने इसके रीजंस बयान किए। तकब्बुर सिर्फ मालदार नहीं करता, तकब्बुर के 8 असबाब बयान किए। इबादत भी तकब्बुर लाती है, हाँ, इल्म भी तकब्बुर लाता है, माल भी तकब्बुर लाता है, खूबसूरती भी तकब्बुर लाती है, ताकत भी तकब्बुर लाती है, इक्तिदार भी तकब्बुर लाता है, शोहरत भी तकब्बुर लाती है। देयर इज नो ओनली सिर्फ मालदारी तकब्बुर करते हैं। अब आपका इबादत कैसे तकब्बुर लाती है। आजकल सारे माशाल्लाह नमाजें पढ़ रहे हैं ना, रोजे रख रहे हैं, बड़े इबादत गुजार बने हुए हैं। जन्नत का लगता है पक्का पक्का टिकट मिल गया ऐसा लग रहा है। अल्लाह करे जन्नत की हाजिरी मिल जाए हमें, बाकी हमारे रोजे नमाजों का हाल हमें ही पता है। लेकिन होता क्या है कि थोड़ी सी नमाजें पढ़ ली, थोड़ी सी रोजे रख लिए, ओ हो ये तो रोजा ही नहीं रखता, देखो मैं सारे रोजे रख रहा हूं, मैं तरावी पढ़ रहा हूं, ये तो तरावी नहीं पढ़ रहा। भाई आप पढ़ें, बाकी किसी को कमतर समझने की क्या जरूरत है। हमें क्या मालूम उसका और रब का क्या मामला। अच्छा हमारी कौन सी कबूल हो गई, गारंटी क्या है हमारे पास है। इसको इस तरह समझिए, एक बार एक बुजुर्ग अपने बच्चे के साथ कहीं जा रहे थे, रात का वक्त हुआ, किसी सराय में, किसी, आजकल तो होटल होते हैं, उस जमाने मुसाफिर खाने होते थे। आराम किया, तहज्जुद के लिए बाप बेटे उठे। बेटा उठ के कहता है अब्बा जान ये कैसे लोग हैं, कोई भी तहज्जुद के लिए नहीं उठा। तो वालिद बड़ी कमाल की शख्सियत थे। आपने कहा बेटा तू भी सोया रहता तो ठीक ही था। बात एक जुमले में समझा दी उन्होंने, हैं तहज्जुद पढ़कर बाकी लोगों को हकीर समझ रहा है, इससे बेहतर तू भी सोया रहता ना। तो ये बात समझिए, आप रोजे रखें, नमाजें पढ़ें, सदका खैरात करें, मगर यू हैव नो राइट कि आप किसी को अपने से कमतर समझना शुरू कर दें। अल्लाह नुक्ता नवाज है, वो बेनियाज है, न जाने किसको छोटे से अमल पर बख्श दे और मेरी सारी, अगर इतनी सारी नेकियां तकब्बुर की वजह से ही बर्बाद हो जाए। इल्म भी तकब्बुर लाता है। आपने इल्म सीखा, बड़ी बात है, इल्म दीन सीखा, बहुत अच्छी बात है, मगर इसलिए सीखा कि दूसरों को हकीर समझें कि इसको तो आता ही कुछ नहीं, मुझे तो मसाइल आते हैं, इसको मसाइल नहीं पता, मैंने तफसीर कुरान पढ़ी, इसको तो कुरान ही पढ़ना नहीं आता। नहीं, ये काम नहीं करता है। बिल्कुल इल्म हासिल करे, बड़ी बात है, मगर इल्म सीख कर किसी को हकीर न समझना। बल्कि अहादीस में मजमून मिलता है, मन क़ाला अना आलिमुन फहुवा जाहिलुन, जो अपने आप को आलिम जाने वो तो जाहिल है, जो कहे कि मैं आलिम हूं। तो ये इजहार करने वाले काम नहीं होते। वो अलग बात है कि उलमा को कुछ इजाजतें मिली हुई हैं कि कहीं मसाइल बताने के लिए, इल्म सिखाने के लिए, तारुफ, नीयत की बात है ना। नीयत ये है कि मैं अपना रोब झाड़ूंगा तो वो इल्म भी वबाल बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मालदार पैसे वाला गरीब के ऊपर तकब्बुर कर रहा होता है। हसीन जो होता है, खूबसूरत होता है, वो कहता है मेरा रंग गोरा, मैं जनाब चमकते चेहरे वाला, इसका रंग सांवला है। ताकतवर कहता है ये कमजोर है, मेरे पास इतनी ताकत, इतना इक्तिदार, इसके पास तो है ही कुछ नहीं, चूटी की तरह मसल दूंगा। याद रखिए, ये जितने तकब्बुर करने वाले ना, एक बात याद रखिएगा, चाहे इक्तिदार है, चाहे दौलत है, चाहे शोहरत है, चाहे खूबसूरती है, चाहे इल्म है, ये सब रब ने दिया है, वो जब चाहे वापस ले सकता है। हाँ, हमने मालदारों को कंगाल होते देखा है, खूबसूरतों को बीमार होते देखा है, बिस्तर पर पड़े हुए देखा है, सब कुछ खत्म हो जाता है जब रब चाहे। हैं तो हमेशा डरते रहना है, आजिज़ी का पैकर रहना है, तकब्बुर करीब नहीं आने देना। अहादीस में एक और मजमून मिलता है कि क़यामत के दिन मुतकब्बिरीन चूंटियों की शक्ल में लाए जाएंगे, जिनको लोग अपने पैरों तरे रोंद कर क़यामत के दिन जाएंगे। तो बहुत बड़ा गुनाह है। यानी यूं कहा जाए कि इस कायनात में जो सबसे पहले गुनाह हुए ना, सबसे पहले गुनाह होने वालों में से गुनाह एक तकब्बुर भी है। तो शैतान ने किया था और उसका नतीजा उसने क्या भुगता। मसनवी शरीफ में एक बार एक फलसफी कहीं से गुजर रहा था, उसके कानों में कुरान की तिलावत की आवाज़ आई और उसने सूरह मुल्क की तिलावत सुनी। और सूरह मुल्क की जब आखिरी आयत उसने सुनी, हमने कई बार सुनी होगी, कुल अराअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। कई बार ये आयत सुनी। तर्जुमा क्या है इसका? आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, तुम फरमाओ भला देखो तो अगर सुबह को तुम्हारा पानी जमीन में धंस जाए
تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے؟ یہ آیت کریمہ سن کر وہ فلسفی تکبر اور غرور میں کہنے لگا اس پہ کیا بڑی بات ہے، اگر اللہ پانی کو دھسا دے گا تو ہمارے پاس تو بڑی بڑی ڈرل مشینیں ہیں، بڑے بڑے آلات ہیں، ہم پانی کو نکال لیں گے، ہیں یہ تو جناب ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ فرماتا کون ہے جو نکالے؟ ہم نکالیں گے۔ اب اس نے قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اچھا اب کیا ہوا؟ رات کو وہ فلسفی سویا تو اس کے خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور شخص آیا، اس نے اس فلسفی کے منہ پر ایک زوردار چانٹا مارا۔ جب چانٹا مارا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئیں، اور ہماری آنکھوں میں نور کا ایک ایک قطرہ ہوتا ہے، دونوں آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، پانی، آنکھوں کا پانی جس کو اب کہا جاتا ہے۔ تو قطرے زمین پر گر کر خشک ہو گئے۔ خواب میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ خواب میں آنے والے شخص نے کہا کہ اے بدنصیب، اگر تو واقعی کدال اور پھاوڑے اور سائنسی آلات سے زمین میں گیا ہوا پانی نکال سکتا ہے تو اپنی ان دونوں آنکھوں سے نکلے ہوئے جو قطرے ہیں اس کو پانی کو نکال کے دکھا۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں پھوٹی ہوئی تھیں، آنکھوں میں بہت درد تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اور اس کا وہ جو سارا نشہ تھا، سارا غرور تھا، وہ بھی اتر چکا تھا کہ ہر چیز اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں کی جاتی، اللہ کے احکام ہیں تو ہمارا کام اس پر عمل کرنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اسے فالو کرنا ہے۔ قرآن میں ایسے ایسے خزانے ہیں، تو قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی ہمیں جو ہے برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ معاذ اللہ اس کو ڈیبیٹ میں، یعنی اس کو اگینسٹ میں اس کے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ایمان لانا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ہمیں اللہ کریم کے دل کی سختی، کیا کہا قرآن نے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ ہیں۔ اب دل کتنا اہمیت، کتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری باڈی کا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور جب وہ لوتھڑا بگڑ جائے نا تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور سن لو، وہ لوتھڑا، وہ پارٹ آف دا باڈی، بدعہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ تو دل کا خیال میڈیکلی تو لوگ رکھ رہے ہیں، یار کولیسٹرول نہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، بلڈ پریشر نہ ہو جائے، والوز بند نہ ہو جائیں، وینز کھلی رہیں، بڑا خیال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ظاہری اس دل کی کیفیت ہے نا، مگر اگر اس دل میں ایمان ہی نہ ہو، اس دل میں معاذ اللہ سختی آ جائے، ہدایت کی کوئی بات ہی اثر نہ کرے، یہ دل معاذ اللہ غیبت، چغلی، بغض، کینہ، تکبر اور برائیوں کی آماجگاہ بن جائے تو یہ تو برباد کر دے گا نا، ایمان برباد کر دے گا۔ ہمیں جان لینے والے مرض کا ڈر ہے، ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ٹیسٹ بھی کراتے ہیں، جناب بتائیں ہارٹ اٹیک نہ ہو، میری باڈی ٹھیک رہے، کتنی ایکسرسائز کرنی ہے، ایوری بڈی ٹاک اباؤٹ اٹ۔ وہ کیوں؟ کہ جان چلی جائے گی نا۔ مگر مجھے بتاؤ، جان جانا زیادہ خطرناک ہے یا ایمان جانا زیادہ خطرناک ہے؟ جان تو ویسے ہی جانی ہے، آج نہیں تو کل چلی جائے گی، مرنا تو ہے ہی، اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، مگر ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا یہ زیادہ ضروری ہے نا۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے، قرآن کی آیتیں بھی بتا رہی ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہونی چاہیے، مگر جن کے دل سخت ہو گئے ہیں وہ غور کریں۔ اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک، یہ دل کی سختی سزا کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان ابعد الناس من اللہ قلب القاسی، فرماتے سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ سے دور ہے۔ Nobody talk about it، کوئی بات ہی نہیں کرتا، ارے دل سخت ہے، یہ دل نرم ہے۔ اگر دل سخت ہو گیا نا تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ ہو جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار جیسی عظیم ہستی کا فرمان سنو، فرماتے بندوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، نہ نماز میں دل لگے، نہ تلاوت میں دل لگے، نہ دعا میں آنسو بہیں ہیں، نہ ہدایت کی بات اچھی لگے، لوگ نعتیں سن کر رو رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بند کرو یار، مزہ نہیں آ رہا، یعنی کوئی اچھی بات دل پر اثر نہیں کر رہی، تو چیک کرو کہ یار یہ دل سخت تو نہیں ہو گیا، دروازہ تو بند نہیں ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے۔
حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں بندے کو جو سب سے بڑی سزا دی جاتی ہے وہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں تکلیف محسوس کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کوئی بیچارہ غریب پریشان ہے, اس کو دیکھ کر مجھے فیل کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں. اگر مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں, اور مسجد میں آ کر بھاگنے کو جی چاہتا ہے, there is something wrong in your heart. اس سے بڑھ کر رحمتوں والی جگہ کون سی ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کے گھر میں آؤ تو پیس, سکون, مزہ آ جائے. مگر کچھ لوگ مسجد میں آ کر بھی بے چین, آخر میں آئیں گے سب سے پہلے جانے کی کریں گے. خود سوچئے کیوں مجھے بے چینی ہوتی ہے؟ موبائل پر گھنٹوں بیٹھ جاؤں گا, دوست کے ساتھ چائے پینے گھنٹوں بیٹھ جاؤں گا, اللہ کے گھر میں مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ جب تک بیماری کو ڈائگنوس نہیں کریں گے نا پھر حل نہیں ہوگا. آج میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا. اب آئیے دل کی سختی کے اسباب, واٹ از دا ریزن. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو, بے شک زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے. یہ بہت جو بولتے رہتے ہیں نا, بہت بولتے رہتے ہیں, زیادہ باتیں نہیں, قلیل الکلام. اللہ کا ذکر کریں, تلاوت کریں, کم بولیں, کیونکہ زیادہ بولنے والا غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے نا. جھوٹ بھی نکل جائے گا, غیبت بھی نکل جائے گی, دل آزاری بھی ہو جائے گی, معاذ اللہ احساس نہیں ہوگا, علم نہیں ہوگا تو کلمہ کفر بھی نکل جائے گا. کم بولیں, سوچ کے بولیں. ایک جملہ سنا ہوگا آپ نے, پہلے تولو بعد میں بولو. ہم بول کے تول رہے ہوتے ہیں, پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں, یار نہیں بولنا تھا, یار کیا بول دیا, یار مسئلہ ہو گیا, جھگڑا ہو. پہلے سوچ لیتے ہیں نا. آپ کے کسی بھی باڈی پارٹ کے گرد گارڈ نہیں بٹھائے گئے. یہ زبان ہے جس کو 32 گارڈ کا پہرا دیا گیا ہے. 32 دانت کے پیچھے زبان ہے نا, مگر جب یہ چلتی ہے سارے گارڈز پیچھے چھوڑ کر کسی کا دل توڑتی ہے, کسی کا سر پھوڑتی ہے, کسی کے خاندان برباد کر دیتی ہے. سوچئے, زیادہ بولنا دل کو سخت کر دیتا ہے. یوں ہی زیادہ ہنسنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے ان کثرت الضحک تمیت القلب, بے شک زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. ہر وقت ہنسی مذاق, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام یہی ہوتا ہے, تو ہر وقت نہیں ہوتا. کبھی کبھی مزاح کرنا اور ہے, مگر ہنسی مذاق میں بھی دل آزاری کی اجازت نہیں ہے نا. آپ مسکرانے والی بات کریں اچھی بات ہے, لیکن ہر وقت ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں اور پھر جھوٹ بول بول کے ہنسا رہے ہیں, یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. اچھا, پھر زیادہ کھانا, بالخصوص حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر کھاتے چلے جانا, یہ بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے. آپ جب بھی دیکھ لیں آپ زیادہ کھائیں گے, آپ کو عبادت کو جی نہیں چاہے گا, آپ کو نیند آنے لگے گی, سستی ہو جائے گی. رمضانوں میں لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں, جو کم کھاتے ہیں آپ دیکھیں وہ عبادت زیادہ کر رہے ہوں گے. تو کم کھانا, اور حرام سے تو پہلے ہی بچنا ہے, حلال ہی کھانا ہے. اور دل کو سب سے زیادہ جو نقصان دینے والی چیز ہے نا, موسٹ ڈینجرس, وہ ہے گناہ. گناہ کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا, جو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, جتنا بڑا گناہ ہوگا وہ اتنا دل کو افیکٹ کرے گا, مگر ہر گناہ دل کو ڈیمیج ضرور کرتا ہے. اس میں روحانیت کم کرتا ہے, اس کے اندر یوں سمجھیے برائی, جیسے جیسے برائی کرتا جائے گا, پھر کچھ لوگوں کی کنٹینیو عادت ہوتی ہے برائی کی, وہ دل کو سخت کر دیتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن کیا کہتا ہے, بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے زنگ چڑھ جاتا ہے, اپنے ہی اعمال جو ہیں برے اعمال دلوں پر زنگ چڑھا دیتے ہیں. اب یہ تو ہو رہا ہے, ہم تو کر رہے ہیں, اب حل کیا ہے؟ دل صاف کیسے ہوگا, دل نرم کیسے ہوگا؟ آئیے آج اس کا نسخہ بھی لے لیجیے, اور وہ بھی انشاءاللہ حدیث پاک سے ہی پیش کروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک جیسے لوہے پر زنگ چڑھتا ہے ایسے ہی دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دل کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ ارشاد فرمایا, موت کو کثرت سے یاد کرنا اور ذکر اللہ کی کثرت کرنا. اللہ کا ذکر یہ دل کا زنگ دور کرتا ہے. تلاوت قرآن یہ دل کا زنگ دور. آپ کو کبھی کبھی مزہ نہیں آئے گا, یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پہلے سے بتا دیتا ہوں, کہ جس کے دل میں پرابلم ہوتی ہے نا, وہ جیسے ہی ذکر اللہ کرے گا اس کو نیند آنے لگے گی, تلاوت کرے گا بوریت شروع ہو جائے گی, مسجد میں آئے گا ٹینشن شروع ہو جائے گی. اب آپ کو میں ایک فارمولہ دے دیتا ہوں, پہلے ذہن بنا لیں کہ مجھے دل صاف کرنا ہے, مجھے گناہوں کا یہ زنگ اتارنا ہے, مجھے اللہ کی معرفت اپنے دل میں چاہیے. تو اب حل کیا ہوگا؟ اب اس کو دنیا کی اگزامپل سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہو جائے ہیں اور کوئی وائرس لگ جائے, کھانا اچھا نہیں لگے گا, پانی اچھا نہیں لگے گا, چائے اچھی نہیں لگے گی, جوس اچھا, گھر والے بیچارے سوپ بنا کے دیں گے, نہیں کھانا ہے, منہ کڑوا ہو جاتا ہے. اب کیا کرتے ہیں؟ اچھا نہیں لگتا پھر بھی کھاتے ہیں.
آپ کو یہ پتا ہے بیک آف دا مائنڈ کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، بلکہ فیملی اچھی نہیں لگتی، بچے اچھے نہیں لگتے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہم بچوں کو گھر سے تو نہیں نکال دیتے، ہمیں پتا ہے طبیعت میری خراب ہے، تھوڑے دن کے بعد جیسے ہی بیماری ہٹے گی کھانا بھی اچھا لگے گا، بچے بھی اچھے لگیں گے، ماحول سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ پرابلم میرے اندر ہے، ہم کنٹینیو کھاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آپ کو ذکر الہی میں مزہ نہ آئے، تلاوت میں لطف نہ آئے، درود پاک میں وہ جو چاشنی ہے نہیں مل رہی، سجدوں کی لذت نہیں مل رہی، بھاگ نہیں جانا مسجد چھوڑ کے، عبادت کرنا چھوڑ نہ دیں، تصویر رکھ مت دیجئے گا۔ یہ بیماری ہے جو آپ کو نہیں کرنے دے رہی، آپ کنٹینیو کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا دل کا زنگ دور ہوگا، ہر ذکر الہی آپ کو مزہ دینے لگے گا، ہر سجدے میں آپ کو معرفت ملنے لگے گی، ہر تلاوت کا ذوق آپ کو ملتا رہے گا، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس ٹائم تک آپ کو یہ کرنا پڑے گا تاکہ یہ دل کا زنگ دور ہو جائے۔ اور جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور ذکر الہی دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، ایک اور پرابلم یہ ہے، ہم موت بلائے بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمارے سامنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، ہم قبرستان جاتے ہیں، وہاں بھی لوگ فون پہ مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے پہلے کا دور کیسا تھا، جب جنازہ ہوتا تھا نا، میت کے رشتہ دار کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا، لوگ کہتے کیسے ڈھونڈے، سارے ہی رو رہے ہیں، اور سب کیوں روتے تھے؟ ان کو میت سے اتنا پیار نہیں ہوتا تھا، سب کو اپنی موت یاد آتی تھی، وہ قبرستان دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ ہم نے جانا ہے، مگر ہم موت بھلائے بیٹھے ہیں۔ کبھی کبھی ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے۔ آگے سنیے، ایک مرتبہ ایک عورت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، دل کی سختی کی شکایت کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اکثری من ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ چند دن کے بعد وہ عورت آئی اور بی بی عائشہ کا شکریہ ادا کرتی ہیں، کہتی ہیں جب سے میں نے موت کو یاد کرنا شروع کیا، یہ بات رنگ لائی ہے، میری دل کی سختی دور ہو گئی ہے۔ تو کاش ہمیں یاد آئے، کبھی کبھی ویسے ہی قبرستان چکر لگا لیا کریں، دعا پڑھنے چلے جائیں، اندازہ ہو کہ دیکھو کون کون چلا گیا، کسی کا بڑا محل تھا، کسی کا ڈیفنس میں بنگلہ تھا، ڈیفنس کے قبرستان ہی چلے جائیں تو ڈیفنس میں رہنے والے وہاں تدفین ہے نا۔ ایک اور چیز سمجھا کریں، آپ دنیا میں اور آپ ایک سیکوینس کے ذریعے آئے ہیں، پہلے میرے دادا آئے ہیں، پھر میرے والد آئے ہیں، پھر میں آیا، پھر میرے بچے آئے ہیں، پھر ان کے بچے، یہ سیکوینس ہے نا۔ دنیا سے جانے کی یہ سیکوینس ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہو کہ دادا ہی پہلے جائیں گے، ابو ہی بعد میں جائیں گے، پھر میں جاؤں گا، نہیں، دادا دنیا میں ہوتا ہے پوتا چلا جاتا ہے، والد ہوتا ہے جوان بیٹا چلا جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا قبرستان جائیں نا، 15 سال کے بچے کی بھی قبر ملے گی، 5 سال کے بچے کی قبر بھی ملے گی، 75 سال کے بوڑھے کی قبر بھی ملے گی۔ اٹ مینز میں بھی کبھی بھی جا سکتا ہوں۔ اچھا، ہم میں سے کئیوں کو قبرستان کی دعا یاد ہوگی، یہ کتنی میننگ فل دعا ہے، مگر سمجھیں تو نا کیا دعا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ مشکات شریف حدیث کی دعا ہے، پیارے آقا یہ دعا کیا کرتے۔ معنی کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر کیا فرمایا؟ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے۔ مگر جو اگلا جملہ ہے نا، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے چلے گئے ہو، ہم بعد میں آنے والے ہیں۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرا ٹھکانہ وہی ہے، جانا ادھر ہی ہے، کون سی ترم خانی کام آئے گی، کون سا جاہو جلال کام آئے گا، کون سے پیسے کام آئیں گے، کون سی پراپرٹی کام آئے گی، سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ اعمال کام آئیں گے، 2 گز کی قبر ہے، اربوں پتی کو بھی لٹھے کا کفن ہے، اور فٹ پاتھ پر مرنے والے کو بھی وہی کفن ہے۔ یہ میرا لباس ہوگا، یہ میری قبر ہوگی۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ دل کو نرم کر دیتا ہے، یہ اس دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اسی طرح اللہ والوں کی جو نگاہ ہوتی ہے نا، ہاں وہ کہتے ہیں نا، یک زبانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، سینکڑوں سال کی بے ریا عبادت ایک طرف، کسی ولی کامل کی صحبت ایک طرف۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، ان کی نگاہ سے، ان کی صحبت سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ ہاں اسی طرح علماء کہتے ہیں اللہ والوں کی دشمنی جو ہے نا، کسی اللہ والے کی گستاخی، چاہے گناہ تھوڑا تھوڑا کر کے دل سخت کرتا ہے، یہ وہ گناہ ہے جو ڈائریکٹ دل کو سخت کر دیتا ہے، دل بالکل مردہ ہو جاتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں میں بیٹھا کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر الہی کریں، موت کو کثرت سے یاد کریں، تو یہ دل جو ہے اس کی سختی سے ہم محفوظ رہیں گے۔ وہ پتھروں کے بارے میں دیکھیں نا کہ پتھر خوف خدا سے روتا ہے، پتھر ذکر الہی کرتا ہے،
ارے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں تو اللہ کی یاد زیادہ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چند باتیں آج ہم نے سنی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔